दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 12 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस, सबसे बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे अमेरिका ने इराक के एयर स्पेस के लिए जारी की वार्निंग। इराकी मूवमेंट ने दिया है अमेरिकी अड्डों को बचाने का चैलेंज। कहा ईरान पर हमला हुआ तो महफूज न रहोगे। हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हमला, इजरायली मिलिट्री के हेडक्वार्टर पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमास की दो टूक, इजराइल की हार तक नहीं बंद होगी जंग। सीजफायर में कोई भी नई शर्त ना मंजूर। कई रिपोर्ट्स का दावा, बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है ईरान। रीजनल वॉर होने का डर। ईरान के साथ खुलकर आया चीन। चाइना ने कहा ईरान को सेल्फ डिफेंस का पूरा इख्तियार। और जंग में लगातार पकड़े जा रहे पुतिन के फौजी, यूक्रेन पड़ रहा रूस पर भारी। चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन एक खबर बांग्लादेश की भी बताऊंगा कि शेख हसीना ने आखिरकार क्यों अमेरिका को पूरी साजिश का जिम्मेदार बता दिया है इशारों इशारों में कि उनकी कुर्सी गई कैसे। लेकिन सबसे पहले खबर, ये जो आप देख रहे हैं इरना की हेडलाइन, इसमें आपको कम से कम 6, 8, 10 झंडे दिख रहे होंगे। ये वो तमाम रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, यानी सबका रिश्ता ताल्लुक ईरान से है। और ये सब लोग इजराइल के खिलाफ, फलस्तीन के हक में और अमेरिका के खिलाफ इस वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में, सीरिया, इराक, लेबनान, हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब ने ये कहा है कि अगर ईरान पर हमला किया अमेरिका ने तो अड्डे बचाना मुश्किल हो जाएगा किसी भी मुल्क में, और हम आपको चैलेंज देते हैं अपने मिलिट्री बेसिस बचा कर दिखाओ। असल में ये सब कुछ तब हुआ है जब सीरिया के अंदर यूएस के आर्मी बेस के पास जो इलाके थे, और एक शायद बताया जा रहा है जो ऑयल रिफाइनरी थी या जो ऑयल प्रोडक्शन यूनिट थी, उसे वापस कब्जा लिया है अरब की ट्राइब्स ने, जिनका ताल्लुक माना जाता है सीरिया की हुकूमत के साथ। और अमेरिका वहां जम के बैठा हुआ है, उनकी अपनी प्रॉक्सीज हैं, उन सबको हराते हुए ये सब हुआ। और अब लगातार अमेरिकी अड्डों पर प्रेशर पड़ रहा है। तो ये कहा गया, अब अमेरिका ने जो है वो वार्निंग दे दी है। अब इसी में अमेरिका ने इराक का एयर स्पेस यूज ना करने की वार्निंग दे दी है कि भैया जब ईरान पर अटैक करना तो इस तरफ से मत जाना, वरना ये लोग मारेंगे। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ी तब्दीली का हिस्सा है। मैंने इसीलिए इस खबर को पहले लिया है। रेजिस्टेंस मूवमेंट से, उनकी वार्निंग से अमेरिका सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, घबरा रहा है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ये कहा है, और ये सब अम्ब्रेला ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस कहलाते हैं। इन्होंने कहा है कि अरब कंट्रीज में कोई भी अरब कंट्री हो, चाहे सीरिया हो, इराक हो, चाहे लेबनान हो, किसी में भी एयर स्पेस अमेरिका के लिए सुरक्षित नहीं है। बात करते हैं प्रेस टीवी ईरान की। उन्होंने दिया है हिजबुल्लाह रॉकेट्स हिट इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स इन गियाटॉन। गियाटॉन एक इलाका है, ये नए नए नाम सुन रहे हैं आप, क्योंकि हिजबुल्लाह का अब अटैक आगे बढ़ता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है और बहुत डेप्थ में जाकर हिजबुल्लाह मार रहा है। 12 अगस्त की ये हेडलाइन है जो कहती है कि गियाटॉन, आपने नया नाम सुना, इसमें जो आर्मी का हेडक्वार्टर था इजराइल का, वहाँ पर ताबड़तोड़ बारिश की है। अब जो वीडियो इन्होंने दिया है उसका स्क्रीनशॉट देखिए, आपको दिखेगा आसमान छोटे छोटे तारों जैसी रोशनी से नहाया हुआ। ये सब रॉकेट और ड्रोन है हिजबुल्लाह के, जो रात में वो भयानक तरीके से दाग रहा है। इसी खबर से सिलसिला रखती हुई एक दूसरी खबर अल-मायादीन लेबनान की वेबसाइट ने भी छापी कि हिजबुल्लाह टारगेट्स नहारिया टू क्रेयोट इन रिस्पॉन्स टू एग्रेशन। इजराइल की जो जंग है या जुल्म है उसके खिलाफ हिजबुल्लाह ने नहारिया से लेकर क्रेयोत तक बहुत रॉकेट दागे हैं। नहारिया भी आपने जल्दी सुना होगा, पिछला नाम नहीं सुना था, क्रेयोट नया नाम आ गया। किरियत शिमोना अलग है, वहां से तो आधी आबादी भाग गई। और यहाँ भी आप अगर आप फोटो देखेंगे तो इतनी ज़्यादा आपको रॉकेट आसमान में नजर आएंगे। और हाँ, एक बात और सामने आई कि भाई आयरन डोम फिर से फेल हो गया, क्योंकि अगर 4-5 रॉकेट जा रहे हैं तो एक ही रॉकेट को इंटरसेप्ट कर पा रहा है आयरन डोम। और उसका नतीजा ये है कि इजरायली इलाकों में तबाही, आग, ये सब हो रहा है। कुछ लोगों के भी मारे जाने की खबर है, ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। हाँ, ये तबाही उस लेवल की नहीं होती जो इजराइल मचाता है, यानी बदला उस लेवल का नहीं होता है। इजराइल के पास ये सामान कहाँ से आते हैं? अभी $3.5 बिलियन का देख रहे हो मदद आई, उससे पहले कई बिलियन ऑफ डॉलर की 7 अक्टूबर से आ चुकी है। अमेरिका अगर इजराइल के पीछे ना हो
تو اسرائیل بھی اس جنگ کو کبھی لمبا نہیں کھینچ سکتا خود پر. امریکہ ہے اس کے پیچھے، وہ کچھ بھی کرے. ابھی 100 لوگ مار دیے، امریکہ نے نندا الگ کری، لیکن اندر سے ہتھیاروں کے لیے جو ہے وہ بل الگ پاس ہو گیا. یہ سب ہے. آپ اسرائیل میں سے امریکہ کو مائنس کر دیجئے، پھر اسرائیل کے لیے ایک بڑی شرمناک ہار کا باعث بن جائے گا کہ آپ ایک ریزسٹنس موومنٹ سے ہار گئے. آپ کے پاس سب کچھ تھا تب، ان کے پاس کچھ نہیں تھا تب. لیکن امریکہ کے لیے اسرائیل بہت ضروری ہے مڈل ایسٹ میں. یہی وہ لاٹھی ہے جس کی دھمک سب کے اوپر ہے، جس کا ڈر سب کے اوپر ہے. بٹھایا گیا ہے کہ تم ہمارے بیسس ختم کر سکتے ہو، لیکن ایک ملک جو ہم نے بنا کر رکھ دیا ہے اسے نہیں ختم کر سکتے نا. وہ ہمارا ایسا یار ہے کہ ہم وہیں اڈا بنا لیں گے، اور بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارا کام فون پر ہو جائے گا جو ہم اڈا بنا کے کرتے ہیں. خیر، اس چیز کو ایسے کھل کے کہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں، سمجھ آتا ہے تو کہنا پڑتا ہے. اسامہ حمدان ایک بہت بڑے لیڈر ہیں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے، اور لبنان میں جو حماس کا ونگ ہے یہ اس کے سروا ہیں، اور ادھر پولیٹیکل بیورو سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پریس ٹی وی کی ہیڈ لائن ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو ایس مسٹ اسٹاپ سپورٹ اسرائیل ٹو اینڈ ریجیمز ایگریشن. اسرائیل کے ظلموں کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو اسے سپورٹ کرنا بند کرنا ہوگا. اور اس میں جو اسامہ حمدان نے کہا ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ the war will not end as the Israeli enemy has envisioned. کہ جیسا اسرائیل نے کلپنا کی ہے، جیسے اسرائیل نے خواب دیکھے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ایسا کر کے ایسی شرطوں کے بعد اس جنگ کو ختم کر دیں گے، وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. وہ ایک ایسا اسرائیل کا حسین خواب ہے جو بدنما داغ بن کر ان کی آنکھوں میں رہ جائے گا، ہمیشہ کے لیے جم جائے گا. یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ جنگ جاری رہے گی، یا وہ مسودہ جو مئی میں تیار ہوا تھا اس پر سیز فائر ہوگا، جس پر حماس کے اسماعیل ہانیہ جو شہید ہو چکے وہ بھی راضی تھے. ہم اس پر تیار ہوں گے، لیکن کوئی نئی شرط رکھی، کوئی نیا ٹپا بالکل نامنظور ہوگا. یہ پورا انگلش کا دیکھیے، ہم اخبار پڑھ لیتے ہیں پورا تو جز آپ کو ہیڈ لائن سمجھا دیتے ہیں. بڑھتے ہیں آگے، بہت لمبا ہو جائے گا، صرف ہیڈ لائن. حماس کی ایک اور ہیڈ لائن ہے ایرنا میں، وہاں لکھا ہے کہ حماس نے جو ٹروس پروپوزل ہے سیز فائر کا، سمجھوتے کا، اس کو لے کر اپنی رضامندی دی ہے، لیکن انہی شرطوں کے ساتھ جو مئی میں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نئی شرط نہیں ہوگی. مئی 31 والے سمجھوتے پر جو امریکہ نے پروپوزل پیش کیا تھا ہم راضی ہیں. اسرائیل اس میں نئی شرط لانا چاہتا ہے. خیر، ایک بڑی خبر یہ ہے دوست، اور یہ ابھی بریک ہوئی ہے، کہ برٹن، فرانس اور جرمنی یورپ کی بڑی طاقت ہے. انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فوراً سیز فائر ہو، غزہ میں ہاسٹیجز کی ریلیز ہو، اور جو ایران ایک بڑا حملہ کرنے کو ہے اپنی پراکسیز کے ساتھ مل کر اسے ٹالا جائے. وہ ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ اس سے ایک ریجنل وار چھڑ سکتی ہے. امریکہ بہت دور بیٹھا ہے، حالانکہ اس کے اڈے ہیں یہاں پر، لیکن ملک تو بہت دور ہے. لیکن یہ برٹن، فرانس، جرمنی، یہ سب مڈل ایسٹ سے زیادہ دور نہیں ہے، اور ٹریڈ روٹ تو بالکل قریب ہے. تو بھائی اگر یہاں آگ لگ گئی تو آج وہاں تک پہنچ جائے گی. اور مڈل ایسٹ کے کتنے لوگ یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، کیا ہوگا انہیں بھی اندازہ ہے. اس لیے چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی ریجنل وار نہ چھڑے. الجزیرہ کے حوالے سے ایک ہیڈ لائن دیکھیے دوست، اسرائیل's war on Gaza, no food, water, shelter for fleeing Palestinians. یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں فلسطینی اس وقت سڑکوں پر ہیں، ادھر سے ادھر موو ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر انہیں بھگایا جا رہا ہے، یہ کہہ کے اسرائیلی فوج کی طرف سے کہ آج ہم یہاں بمباری کریں گے. یہاں پر حماس ایکٹیو ہو گیا ہے، ان لوگ کو اپنے تمبو اکھاڑنے پڑتے ہیں. لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں، کوئی کس جگہ سے کر دیا گیا ہے، کوئی کس جگہ سے، اور ان لوگوں کے پاس نو فوڈ، واٹر، شیلٹر، نہ کھانا، نہ پانی، اور نہ آسرا، کچھ نہیں ہے. یہ اس گرمی میں، برسات تو کیا وہاں گرمی میں، جنگ میں بھاگ رہے ہیں، بیماریوں کے ساتھ، بھوک کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ بس چلتے چلے جا رہے ہیں. اب کچھ ایران کی خبریں ہیں دوست. ایران ول لانچ اے ڈائریکٹ اٹیک آن اسرائیل. ABC ہے، یہ news.com AU ہے آسٹریلیا. ایران ایک بڑا حملہ کرے گا اور ڈائریکٹ حملہ کرے گا اسرائیل پر، اور یہ ایک رسک ہے پورے مڈل ایسٹ میں ایک ریجنل وار چھڑنے کا. انٹیلیجنس نے اس بارے میں جانکاری دی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حملہ نہیں کرے گا ایران. میں کہتا ہوں کہ یہ رپورٹس جو روز آ رہی ہیں یہ ہے کیا؟ حملہ کوئی ایسا تھوڑی نا کہ بھیا سوئیاں پسند نہیں آئی تو پھر نہیں کھا لی.
حملہ میں کسی کو حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جنگ لمبی چلے گی تو ہم کیسے جو ہے وہ سروائیو کریں گے۔ پہلے جب جنگیں ہوتی تھی نا، قلعوں پہ چڑھائی ہوتی تھی، تو جو چڑھائی کرنے والے تھے وہ بھی اپنی رسد اکٹھا کرتے تھے، ہتھیار اکٹھا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے زیادہ سے زیادہ فوجی آ جائیں، اور جس کے اوپر حملہ ہو رہا ہوتا تھا وہ قلعے میں کم سے کم 3-4 سال کا راشن لے کے بیٹھتا تھا، ہتھیار لے کر بیٹھتا تھا، تیل کے کڑھاؤ گرم ہو رہے ہوتے تھے، جنتا کو بھی سمجھانا ہوتا تھا۔ جنگ ایسے تھوڑی نہ ہوتی، یار جنگ نہیں ہو رہی، یار موڈ خراب ہو رہا ہے، جنگ نہیں ہو رہی، دوسرا چینل بدلو، وہاں جنگ ہو رہی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا سر۔ اب سب کی عزت کرتا ہوں لیکن سمجھا رہا ہوں، اب سمجھا کریں۔ اور جنگ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے آج کل کی، کہ سامنے والے سے سوچا جاتا ہے یہ حملہ کر دے، پھر اس کے اوپر پوری ٹوپے رکھ دیں گے اس نے گڑبڑ کی ہے۔ تو فی الحال یہ ہے، اسرائیل کی انٹیلیجنس کو یہ یقین ہے یا انہیں یہ لگتا ہے، اسی میں لکھا ہے کہ ایران از ریڈی ٹو اسٹیج ڈائریکٹ اٹیک ود ان اے میٹر آف ڈیز، کچھ ہی دنوں میں ایران ڈائریکٹ اٹیک کرے گا، یہ اسرائیل کی انٹیلیجنس مان رہی ہے، ان اے موو دیٹ کوڈ اسپارک آل آؤٹ وار، اور اس سے پورے مڈل ایسٹ میں خدشہ ہے جنگ چھڑنے کا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اس لیے کہہ رہی ہو کہ پریشر پڑے، بھائی مڈل ایسٹ میں وار نہ چھڑے، مڈل ایسٹ میں ریجنل وار نہ ہو، لوگ ایران کو سمجھا لیں اور ہمارا بھرم برقرار رہ جائے، ورنہ اس بار کہیں آئرن ڈوم بری طریقے سے اور باقی ایرو وغیرہ اس طریقے سے پٹ گئے یا وہی نشانہ بن گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یوو گیلنٹ نے کیا کہا ہے، یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے۔ یوو گیلنٹ ڈیفنس منسٹر آف اسرائیل، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ریڈی ٹو ایکٹ ان unprecedented ways if attacked by Iran حزب اللہ، ایران اور حزب اللہ کی طرف سے اگر بڑا حملہ ہوا یا وہی جنگ کی صورت بنی تو اسرائیل تیار ہے ایسا جواب دینے کے لیے جس کے بارے میں نہ کسی نے سوچا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا، مطلب جو پہلے نہیں کیا اس طریقے سے اسرائیل اس بار جواب دے گا اور سب کو حیران کر دے گا۔ ایک بڑی دھمکی ہے، اسرائیل بھی بڑی تیاری کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ ان کا دوست چائنا کھڑا ہوا ہے مضبوطی سے۔ چائنا کے فارن منسٹر کی ایران کے فارن منسٹر سے ٹیلی فونک جو ہے گفتگو ہوئی اور ایران سے چائنا نے کہا آپ کو سیلف ڈیفنس کا پورا اختیار ہے، آپ کی جو ساورنٹی ہے، آپ کی جو خود مختاری ہے، وہ بالکل اس کے لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ کریں۔ یعنی ایران حملہ کرے اسرائیل پر، چائنا کی ہری جھنڈی ہے۔ اب یہ صرف ایک بات ہے یا یہ اس بات کا پیغام ہے کہ سپورٹ بھی ہوگا چائنا کا؟ یہ جو دو تصویریں ہیں وہ ایکٹنگ فارن منسٹر آف ایران ہیں علی بغیری کانی، اور دوسرے جو ہیں آپ کو پتا ہے وانگ یی ہیں چائنا کے فارن منسٹر۔ اگلی یہ ہے کہ شیخ حسینہ جو بنگلہ دیش کی ایکس پرائم منسٹر ہیں، جو دیش چھوڑ کر بھاگی انڈیا میں اپنی جان بچانے کے لیے، ان شیخ حسینہ نے امریکہ کے رول کو جو ہے وہ لے کر بڑی بات کہی ہے کہ امریکہ کو اس سازش کا پورا سوتردھار بتا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پاور میں ہی رہتی، اپنی گدی پر بیٹھی رہتی، پرائم منسٹر بنی رہتی اگر میں امریکہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے سینٹ مارٹن آئلینڈ دے دیتی۔ سینٹ مارٹن کے بارے میں رات پڑھ رہا تھا، 3 اسکوائر کلومیٹر کا بس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے۔ یہ بنگلہ دیش کے پاس ہے، یہ امریکہ مانگ رہا تھا، اور یہ بات 2021 سے چل رہی ہے۔ بہت شکریہ، آزاد بول انڈیا کا دا ہیڈ لائن شو آپ دیکھ رہے تھے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں ہیڈ لائنز کے ذریعے آپ کو خبر بتاؤں، کیونکہ نیوز میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سورس، کہاں سے، کس کے حوالے سے، تو یہ ہے حوالہ۔ کوئی اس کے علاوہ بولے تو گڑبڑ، اور اس کو دیکھ کر غلط بولے تو پڑھنا سیکھو۔ بہت شکریہ، یہ کیو آر کوڈ ناشتہ ہوا دیکھ رہے تھے، اس پر ناشتہ نہیں اسٹل دیکھ رہے تھے، اور آپ جو ہے اس پر جا کر ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اسے اسکین کر کے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔